हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज के फ़राइज़, वाजिबात और मुस्तहब तरीक़ा मुख्तसर आपके सामने बयान करना है। आप हज पे जा रहे हैं या आपके कोई भी जानने वाले, तो ना जाने वालों को भी इससे फ़ायदा होता है कि जब वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का सुनते हैं और आह भरते हैं, अल्लाह ताला उनकी जो तलब की होती है उस पर बाज़ औक़ात फ़ैसला फरमा देते हैं और अल्लाह उसे हज की सआदत दे देते हैं। तो ये एक ऐसा मरहला है कि जिसने नहीं हज किया वो भी तड़पता है, लेकिन जो हज कर लेता है वो हज का सुनकर ज़्यादा तड़पता है। उस दर की, उसको हाज़री की, सआदत की तमन्ना बार बार रहती है। हज के याद रखें, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ मसनून सुन्नत आमाल हैं। पहली चीज़ तो हज की अक़साम ये 3 हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई, और ये हज की 3 ही अक़साम क़यामत तक रहेंगी। हज पहला होता है जिसे क़िरान कहा जाता है, दूसरा होता है जिसे तमत्तो कहा जाता है, और तीसरा होता है जिसे इफ़राद कहा जाता है। हज क़िरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब आप शवाफ़ी के नज़दीक देखें, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज इफ़राद अफजल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज तमत्तो अफजल है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज क़िरान अफजल है। अब तीनों अइम्मा की दलाइल अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है वो हज क़िरान है, और हज तमत्तो भी सहाबा ने किया, और उसके अलावा जो है हज इफ़राद भी किया। हज क़िरान किसे कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधा, मदीना शरीफ से जब निकले ज़ुल्खलीफ़ा से तो एहराम बांधा, तो आप अपने साथ कुर्बानी के जानवर लेकर चले। अब याद रखें, हाजी के लिए कुर्बानी के जानवर लेकर चलना और उन जानवरों को वहाँ जाके हज के एहराम खोलने से पहले, फिर जब आप कंकरियाँ मार लेते हैं तो फिर वो हज कुर्बानी करके उनको ज़िबा अपने हाथ से करना और फिर उसके बाद एहराम खोल लेना, ये बाज़ उलमा लाजिम कहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले थे तो अब देखें, हदीस की जो अल्फाज हैं वो हमें ख़ुद सहूलत भी देते हैं और तरीक़ा ही बताते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चले थे, अपने साथ ऊँट लेकर आए थे, और ऊँट आपके साथ थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इल्म नबूवत के शहर का दरवाज़ा हैं, वो चले थे यमन से, वहाँ के काजी थे, वहाँ के अमीर मुतय्यन हुए थे। तो आप वहाँ से चल के आए और नबी अलैहिस्सलाम मदीने से चल के आए, और जब मक्का मुकर्रमा में मुलाकात होती है तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मक्का में दाखिल होते हैं तो अपने उस खैमे में जाते हैं, घर में जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्रा करने के बाद, और तमत्तो हज किया था हज़रत फ़ातिमा ने, वो उम्रा करने के बाद जो है वो अपना जो तैयारी होती है औरत करती है अपने खामद के लिए, वो तैयारी करके बैठ गई थी। अली रज़ी अल्लाह ताला में दाखिल हुए तो आप बड़े गुस्से में आ गए। आपने फरमाया, फ़ातिमा आपको पता है कि मैं हज की नीयत करके आया हूँ और बड़े लंबे सफ़र के बाद आया हूँ, और आप तैयार हो गई हैं, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत करता हूँ आपकी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि शिकायत क्या करोगे, मुझे खुद हुजूर ने ही कहा था कि तैयार हो जाओ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए और वो सीधे बारगाह रिसालत में आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे हुआ है। आपने फरमाया, तुम गुस्सा बाद में करो, पहले ये बताओ कि आपने हज की नीयत कौन सी की है। अब देखें, इल्म गैब कौन रखता है? अल्लाह की ज़ात ना। तो अब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा रुक गए, कहने के या रसूल अल्लाह, हज की नीयत मुझे तो पता ही नहीं था कि आज कौन सा करना है, और पहला हज था हमारे नबी का, उससे पहले हज़रत अली ने हज किया था। ये भी आपको हैरत की बात बताऊं, और वो हज के अमीर थे अबू बकर। हज जब फ़र्ज़ हुआ और
حضور نے کہا علی آپ پیچھے جاؤ، مینا والوں کو جا کے کہو اگلے سال کوئی مشرک حج پہ نہیں آ سکتا، اب اس سال، اور وہ زمانہ آگے پیچھے انہوں نے ڈیٹیں کی ہوئی تھی نا، تو جب حضور حج پہ آئے تو بالکل ٹھک، بالکل صحیح دن تھا، وہی عرفات کا دن تھا، اس کے بعد کیلنڈر اس امت کا کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ آپ پیچھے جائیں گے حضور کا حج کا دن اور آج چاند کو ملائیں گے تو آپ کا کبھی عرفات خراب نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے عرب کے لوگ آگے پیچھے مہینے کر لیتے تھے، تو حضور نے کہا علی آپ نے نیت کیا کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو جب میقات پہنچا، یمن سے آئے تھے نا، یلملم جو ہماری میقات ہے، ہم بھی وہیں سے گزرتے ہیں، تو وہیں سے میرا احرام باندھا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں جس میقات سے ہم احرام باندھتے ہیں وہاں سے شیر خدا علی المرتضیٰ نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا، جو حضور کے ساتھ حج کیا۔ تو گویا کہ اسی لیے یہ خطہ جو ہے نا زیادہ استلی سے پیار کرتا ہے، استلی قدرتی بات ہے یہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی نیت نہیں کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حج کون کون سی نیتوں والے ہوتے ہیں، میں نے ایک نیت کی تھی۔ وہ کیا کی تھی؟ میں نے کہا تھا اے اللہ جو نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے۔ اب دیکھیں کیسے انہوں نے وہی نیت کر لی کہ جو نبی کی نیت ہے وہی نبی علی کی نیت ہے۔ حضور نے فرمایا میرا تو قران حج ہے، میں جانور ساتھ لایا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ میں بھی جانور ساتھ لایا ہوں۔ اصلی نے کہا میں بھی، دیکھیں اونٹ یہ بھی لائے تھے اور یہ حضور کے لیے بھی لائے تھے، یہ ہے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لائے تھے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قران حج جو ہے میں نے نیت کی ہے۔ قران کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو، یعنی نکاح بھی جوڑا جاتا ہے نا، عقدۃ القرن اسے بولتے ہیں، کہ اب وہ قران کیا ہے؟ عمرہ اور حج کو جوڑ لینا۔ آپ وہاں سے نیت کرتے ہیں احرام باندھتے ہوئے کہ میں عمرہ اور حج اسی احرام میں کروں گا، یہ ہے آپ کا قران، یہ ہمارے نبی نے کیا اور یہی علی نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے قران حج کیا، یعنی آپ جا کے احرام باندھنے کے بعد جا کے طواف کریں، صفا مروہ کریں، اس کے بعد آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے جو ہے احرام نہیں کھولنا، بس آپ کا عمرہ ہو گیا، عمرے کا ثواب مل گیا، اسی احرام میں آپ پھر حج کریں گے۔ اور یہ ہے قران، اور اس میں قربانی دینی۔ اب ہم قربانی لے جا نہیں سکتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، آج سارے حاجی انہی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا انہی کا فتویٰ چل رہا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک تو لے جاؤ، اور انہوں نے کہا نہیں، آپ قربانی جو ہے بینکوں کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بندے کو بھی آپ وہاں سے لے لیں۔ امام صاحب نے فرمایا کون بکریوں کو ڈرائیور ساتھ لے کے جائے گا؟ امام صاحب کی بصیرت اس زمانے میں تھی کہ آج عام بندہ جو کہتا ہے جی میں امام صاحب سے بڑا ہوں، علم رکھتا ہوں، تو وہ جاہل کو پتہ ہی نہیں امام صاحب نے آج سے 1200-1300 سال پہلے کون سا فتویٰ دیا، اور آج مجھے بتائیں کل کیا ہونا ہے کس کو کیا پتہ، لیکن اللہ کے ولیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ مسئلے یہ آئیں گے۔ اب حج تمتع کیا ہے کہ آپ عمرہ کریں، عمرہ کر کے آپ جو ہے بال بھی کاٹ دیں، احرام بھی کھول دیں، بس آپ پھریں پھریں، اور پھر آپ بشک جو ہے میاں بیوی آپس میں ملتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب 8 ذی الحج آئے گی پھر آپ نے احرام باندھنا ہے، پھر مینا چلے جانا ہے، یہ ہے حج تمتع، فائدہ اٹھا لینا تمتع۔ اچھا امام شافعی کے نزدیک جو ہے حج جو ہے افراد افضل ہے۔ افراد پہلے بتا دیتا ہوں، افراد کیا ہے کہ آپ جو ہے اسی طرح ہے قران کی طرح کہ آپ اسی کا عمرہ بھی کرتے ہیں ساتھ حج بھی ملا لیتے ہیں، لیکن حج عمرہ نہ بھی کریں، اس میں آپ نے احرام باندھا اور آپ نے جو ہے مینا چلے گئے، عرفات چلے گئے۔ مقامی لوگ اکثر افراد ہی کرتے ہیں، اب اس میں عمرہ بھی لازم نہیں ہے، اس میں آپ کو قربانی بھی لازم نہیں ہے، باقی دو میں قربانی واجب ہے، افراد میں قربانی آپ نہ دیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا دیکھو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حج کا دیا ہے یا عمرے کا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو یہاں حج کا حکم ہے، فرض حج ہے، عمرہ نہیں ہے، تو اس لیے افراد افضل ہے کہ آپ حج کر لیں، بس حج آپ کا ہو جانا چاہیے۔
اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تمتع افضل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میں صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ تم میں سے اکثر تمتع کریں جو تھکاوٹ میں ہیں، اس لیے کہ پہلے عمرہ کر لیں، ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد حج کریں تاکہ تازہ دم ہو کے کریں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو میں اگر زندہ رہا اگلے سال، ہمارے نبی نے فرمایا، تو میں حج تمتع کروں گا، امت کو سہولت دینے کے لیے کیا مشقت والا حج۔ اب آپ دیکھیے میں نے کیے ہیں وہ حج، چونکہ میں نے الحمدللہ اللہ نے سعادت دی ہے، بہت درجن سے زیادہ حج کیے، تو میں نے افراد بھی کیا، تمتع بھی کیا، قران بھی کیا، لیکن قران حج میں جو ہے انسان تھک جاتا ہے، انسان پہ مشقت آ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ قران، مشقت کو، اور فرمایا ہمارے لیے کہ میں اگر اگلے سال رہا حج کیا تو میں تمتع کروں گا۔ گویا کہ تمتع ہمیں بتا دیا کہ کرو تاکہ تمہیں سہولت ہو، میری امت سہولت میں رہے۔ جیسے باپ مشقت اٹھاتا ہے بچوں کو سہولت دیتا ہے، ماں مشقت اٹھاتی ہے بچوں کو سہولت فراہم کرتی ہے، تو ہمارے نبی بھی امت سے ایسے پیار کرتے ہیں کہ امت کو سہولت دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ حج قران تمتع۔ اب حج میں جو ہے آپ 8 ذی الحجہ کو آپ وہاں سے احرام باندھیں گے، مکے سے ہی اپنے ہوٹل سے جہاں سے آپ چلے جائیں گے، ظہر اثر مغرب عشاء فجر آپ مینا میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد آپ جو ہے جائیں گے ظہر تک آپ نے عرفات میں داخل ہو جانا ہے، عرفات میں پہنچ جانا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام عرفات میں گئے تو آپ کا ٹائم زوال کا نہیں شروع ہوا تھا، آپ نے خیمہ باہر لگا لیا اور عرفات کی حدود سے باہر خیمے میں آرام کیا، سو گئے، اور پھر جب وقت شروع ہوا ظہر کا تو آپ اندر داخل ہو گئے۔ جہاں خیمہ لگا وہاں مسجد کا محراب ہے، جو مسجد ہے عرفات کی اس کا محراب ہے، اور اس کی پہلی صف اسی لیے عرفات سے باہر ہے، وہاں جو پہلی صف میں بیٹھا رہے گا جو آگے محراب کے ساتھ ہے، محراب کا حصہ، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کا خیمے کی برکت سے اس کو مسجد میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب تک وہاں رہو، دعائیں کرو، عبادت کرو، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرو، وقوف کرو اس کا عرفات کا۔ جو آدمی 1 سیکنڈ کے لیے بھی احرام باندھ کے عرفات میں داخل ہو گیا اس دن 9 تاریخ کو، تو اس بندے کا حج ہو جائے گا۔ کوئی بے ہوش ہو گیا اسے اٹھا کے وہاں لٹا دیا احرام میں، اس کا حج بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، سارے گناہ عرفات کے دن انسانوں کے معاف کر دیے جاتے ہیں، بالکل زیرو ہو جاتے ہیں گناہوں سے، وہ اب نئی زندگی گزاریں جیسے۔ اب مغرب تک وہاں رہنا ہے حدود کے اندر، نکلنا نہیں ہے باہر۔ ہاں سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں حدود کے پاس، جیسے ہی مغرب ہو آپ وہاں سے قافلوں کی شکل میں یا پیدل یا گاڑیوں پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ پیدل زیادہ بہتر رہتا ہے گاڑیوں کی نسبت، پیدل والا جلدی پہنچ جاتا ہے، گاڑیوں والے بہت لیٹ پہنچتے ہیں، ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ وہاں سے جائیں، جا کے مزدلفہ مشعر الحرام جسے کہا گیا، وہاں جا کر آپ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کریں۔ اور عرفات میں ظہر اثر کے لوگ 2 کوئی 4 پڑھتے ہیں، یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، حالانکہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے لیکن 4 بھی کوئی پڑھ لے تو آپ ساتھ اس کے پڑھ لیں۔ اور حج میں کسی کو مسئلہ خود نہ بتائیں، وہاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوتا ہے، اور خاموشی سے آپ بس اپنا عمل کریں سیکھ کر، دوسروں کو نہ سمجھائیں آپ یہ کرو وہ کرو، وہ بندہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی سیکھنے کی نیت سے نہیں ہوتا، وہاں سارے سکھانے والے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہاں شیطان یہ بہت بڑا وار کرتا ہے۔ تو وہاں جا کے مزدلفہ میں واحد ہے مزدلفہ جہاں آسمان تلے ہمارے نبی لیٹے، آپ نے فرمایا صحابہ سو جاؤ، آج تہجد نہیں پڑھی حضور نے فرمایا آج سونے والے کو بھی تہجد سے زیادہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب مل چکا ہے۔ یعنی وہ مزدلفہ ایسا ہے، وہاں سے کنکریاں جمع کرنی ہیں صبح، اور پھر آپ نے طلوع آفتاب کے بعد تھوڑی دیر وہاں وقوف کریں، یعنی تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دعا کریں، اور اس کے بعد وہاں سے چلیں۔ طلوع آفتاب کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں شیطان کو کنکریاں مار سکتے ہیں، لیکن پہلے دن جا کر تیسرے شیطان بڑے کو آپ نے کنکری مارنی ہے، 2 کو نہیں مارنی۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ وہ کنکری 7 کنکریاں ماریں گے، ایک کنکری مارنے پہ ایک کبیرہ
ہلاکت والا، دوزخ میں لے جانے والا، آپ کو بیماری حادثات کا شکار کرنے والا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک کنکری سے ہلاکت والا گناہ معاف ہوتا ہے، چھوٹے موٹے نہیں، ہلاکت والا۔ آپ سوچئے، آپ دوسرا بسم اللہ رغم، آپ جب یوں کہیں گے تو رزق للرحمن رغم الشیطان، آپ گویا کہ وہ مارتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ اس شیطان مردود سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرے نزدیک اس خبیث کی ذرا برابر عزت نہیں ہے، میں اس کو وہ کنکری اس کو پہاڑوں سے زیادہ سخت لگتی ہے جا کے، اور وہ شیطان کو لگتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی شان اور شیطان کی جو ہے نا خباثت انسان بیان کرتا ہے۔ اب وہ کنکری ماری، دوسری ماری، یوں زور زور سے نہیں مارنی پڑے، ادب سے آرام سے مارے، یہ انگلیاں رکھ کے اس طرح مارے، اس طرح یوں ہاتھوں میں پکڑ کے بڑے بڑے لوگ پتھر مارنے شروع ہو جاتے ہیں، جوتے مارنے، وہ سب سنت کے خلاف ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس کے بعد دعا کریں، 7 کنکریاں مار کے دعا کریں قبلے کی طرف منہ کر کے، اور اللہ سے مانگیں اور چل پڑیں۔ اور اب آپ نے احرام نہیں کھول دینا، پہلے قرآن کا حکم ہے وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ترتیب قرآن نے بیان کر دیا ہے وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، نہ اپنے بال منڈواؤ جب تک تمہاری قربانی ہو نہ جائے، قربانی ہوگی تو آپ نے سر منڈانا ہے نا، یہی قول ہے ساروں کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، ترتیب لازم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ہاں صاحبین کے نزدیک، جو ہمارے صاحبین ہیں ان کے نزدیک اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معاف ہے، لیکن رخصت کی تھوڑی، ورنہ دم لازم آ جاتا ہے اگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ دیکھا جائے تو، اس لیے ترتیب سے۔ ہاں اگر آپ نے بینکوں نے کہا کہ اس ٹائم بال منڈا لیں، کسی بندے نے آپ سے پیسے لیے جی ہاں سر بال منڈا لیں تو آپ منڈا لیں، اگر اس نے لیٹ کیا تو آپ کی ہو گئی قربانی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ مکہ چلے جائیں، جا کے طواف زیارت جلدی جلدی کریں۔ طواف زیارت جلدی سے مراد کیا؟ فوراً اسی دن کر لیں۔ طواف زیارت ایسا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی، طواف زیارت نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ معلق رہیں گے۔ تو یہ عورت کے لیے بھی، یہاں تک علماء نے لکھا کنواری عورت اگر طواف زیارت کیے بغیر واپس آ گئی تو اس کی کبھی نکاح نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ جیسے نکاح کریں گے وہ حرام ہو جائے گی خاوند پہ۔ تو یہ طواف زیارت ہے ہی 3 دن خالی، اور تیسرے دن جو ہے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے کریں، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ورنہ اس کے بعد آپ پہ دم آ جائے گا۔ تو اب آپ نے 12 تاریخ سے پہلے کرنا ہے تو آپ پہلے دن ہی کر لیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کنکری ماریں دوسرے دن، پھر اسی طرح تینوں پہ، لیکن زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں، دوسرے دن، پہلے دن طلوع کے بعد اور دوسرے دن زوال کے بعد، تیسرے دن بھی زوال کے بعد، اور صبح صادق تک کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اور آپ جو ہے کنکری تینوں کو ماریں گے، تینوں شیطانوں کو، دوسرے دن تیسرے دن بھی۔ ہاں 13ویں ذی الحجہ کو اگر کوئی مارنا چاہے مار لے تو ایک کنکر سے ایک ہلاکت والا گناہ معاف ہوگا، آپ وہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اب مینا میں رہنا سنت ہے، اگر کوئی معذور ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے وہ کمروں میں رہے اور جا کے کنکریاں مار کے آ جائے کرے تو اسے اجازت ہے، کوئی اس پہ دم نہیں آئے گا۔ بعض بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جن کو دھکے لگتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ خیموں میں جگہ ہی نہیں ہوتی، آج تو حالات بہت خراب ہیں آج کل، پچھلے سال ہی میں نے دیکھا، تو وہ بندہ ویسے ہی وہاں پہ نہ کھانے کو نہ آپ گالیاں ہی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس ہی رہے ہیں، تو کیا فائدہ مینا میں ٹھہرنے کا؟ وہاں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، آپ نے میری جگہ پہ قبضہ کر لیا، یہ عدم برداشت حج ضائع کر دیتی ہے۔ الحج کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسق، یہ سب کام نہیں کرنے، پھر آپ کا حج قبول ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ کو اندیشہ ہو نا کہ میں مینا میں جا کے لڑائی جھگڑے ہی کروں گا یا مجھے تکلیف ہوگی تو مجھے غصہ آئے گا، پھر میں جو ہے نا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ کمرے میں رہیں اور جا کے شیطانوں کنکریاں ماریں، آ کے کمرے میں سو جائیں، آپ کا حج بہترین ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بڑا اہم چیز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب بوڑھے تھے 2 میاں بیوی یورپ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ بیچارے بہت مشقت میں تھے، تو میں نے ان کو کہا جی آپ کمروں میں رہیں اور جا کے بس شیطانوں کنکریاں مار لیا کریں تو آپ کا حج بہترین ہو جائے گا۔ کہنے کہ نہیں، ایسے تو حج خراب ہو جائے گا، اتنے ہم دور سے آئے ہیں اور اتنا پیسہ زیادہ دیا ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی خراب نہیں ہوگا۔ اچھا اتنی سہولت ہے؟ میں نے کہا اسلام میں بہت سہولت ہے اگر آپ کو مسئلے صحیح آتے ہوں تو۔
اب انہوں نے ماشاءاللہ پھر میرے ساتھ ہی، میں جب جاتا تھا پیچھے پیچھے ساتھ چل پڑتے تھے، تو ہم وہ سرنگ کراس کرتے تھے تو سامنے شیطان ہوتے تھے، بڑے قریب ہمارا ہوٹل تھا، تو مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ آپ نے تو ہمارا بہترین حج کرا دیا کہ ہم سہولت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ جاتے تھے، شیطانوں کنکریاں مارتے تھے اور وہاں دعائیں کرتے تھے، ورنہ جب مینا سے ہم آئے تھے تو ہمارا برا حال تھا تھکاوٹ سے۔ اور دیکھیں ہر چیز سیکھ کر، دنیا میں واحد ہمارے یہ خطہ ہے پاک و ہند کا جو حاجی عمرے والا سیکھے بغیر جاتا ہے، باقی سارے سیکھ کر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ بے ترتیبے یہی ہوتے ہیں ہمارے حاجی، سب سے زیادہ جو بالکل ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو انہیں حج پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ بھائی جوانی کا حج ہوتا ہے، بڑھاپے کا کوئی حج نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کر لیں، ثواب تو ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جوانی میں حج کرو جب آپ صحت مند ہو۔ آپ وہاں پکڑ پکڑ کے بابا جی بابا جی، بابا جی کو پتہ ہی نہیں، وہ ایک بابا جی مدینہ جا ہی نہیں رہے تھے، میرے ساتھ کمرے میں تھے کہ وہ چل ہی نہیں سکتے، ان کا کوئی تھا ہی نہیں، بس بیٹوں نے بھیج دیا۔ آگے مکہ میں ایک دوست تھا وہ سنبھال رہا تھا، تو بابا جی وہاں لیٹے ہوئے نہ نماز پڑھتے تھے نہ کچھ، بس حج پتہ نہیں کیسے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں لیٹے ہوئے نعرے لگاتے تھے مدنی مدینے والے۔ تو میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ نہ نماز پڑھتا ہے، ابھی ان کی 90 سال کے قریب عمر ہے اور بیوں اپاہج ہیں قسم کے، تو وہاں لیٹے ہوئے کہتے ہیں، لیکن طلب ہے ان کے اندر۔ لیکن ان کے بچوں کو سوچنا چاہیے کہ ساتھ جاؤ، حج کا ثواب کماؤ، ان کی خدمت کرو۔ اب آپ دیکھیں مدینہ شریف میں جائیں تو ایک طواف قدوم ہوتا ہے، ایک جاتے ساتھ ایکسٹرا طواف کر لیں وہ قدوم ہے، ثواب بہت ہے اس کا۔ ایک الوداعی طواف ہوتا ہے، آپ مکہ چھوڑیں تو آپ طواف کریں، وہ طواف لازم ہے، وہ طواف لازم ہے، وہ طواف کر کے آپ جائیں۔ ہاں آپ پہلے سے کر کے رکھ دیں، پھر اس کے بعد 10 طواف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ الوداعی طواف آپ کا ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ عورتیں جو ہے جلدی جلدی طواف زیارت کر لیں، طواف الوداع بھی کر لیں، کیا پتہ ان کے مینسز کے ڈیز آ جائیں تو پھر مشکل۔ ہاں اگر مینسز آگے باقی حج کر لیا، طواف زیارت نہیں کیا، تو پھر پاکستان یا کسی ملک میں نہ جائیں جب تک آپ پاک ہو کر طواف زیارت نہیں کر لیتی۔ یہ سیٹ آگے کرا لیں، لازم ہے، حد درجے لازم ہے، ورنہ آپ چلی بھی گئی اب وہ سعودیہ چھوڑ کے تو آپ نے طواف زیارت نہیں کیا، ساری زندگی خامن پہ حلال نہیں ہوں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ سیٹ آگے کرا لیں، تھوڑا خرچہ ہوگا لیکن آپ کا حج صحیح ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ اس میں وہاں رہتے ہیں، لوگ آپ کو پکڑنے نہیں، جورانہ سے جا کے کریں، احرام باندھیں، دوسرا عمرہ کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، عائشہ مسجد سے نہ کریں، جھوٹے لوگ ہیں، عائشہ مسجد سے افضل ہے جورانہ سے بھی زیادہ، یہ بات آپ سمجھیں۔ کیوں افضل ہے؟ جورانہ کا قول ہے ہمارے نبی کا، جورانہ کا قول ہے، لیکن مسجد عائشہ سے ہمارے نبی کا پریکٹیکلی فعل ہے، عمل زیادہ قابل قبول ہوتا ہے نا۔ حضور نے سید عائشہ سے کہا کہ یہاں سے احرام باندھو، حضور نے کہا بھی اور بندوایا بھی، تو افضل کیا ہو گیا؟ اب کوئی آپ عمرہ دوسرا کرنا چاہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ پھر آپ مدینہ شریف جائیں ذکر کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جو ہے سلام پیش کریں، وہاں پہ درود شریف کی کثرت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزہ اطہر پہ کوشش کریں، بار بار جائیں مدینہ میں، جب تک رہیں درود شریف کی کثرت کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں وہاں پر، اور پھر وہاں پر آپ کو جتنے درود آتے ہیں وہ سارے پڑھیں، جو آپ کو حدیث میں جو ملتے ہیں وہ سارے الفاظ پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ آپ یہ مدینہ شریف کی مٹی بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے شہر کے اندر گناہوں کو پاک کرنے کا بھی ایک تاثیر رکھی ہے۔ اور ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں طواف کے وظائف ہیں، طواف میں کوشش یہ کریں کہ جب طواف کریں، میں مستند وظائف بتا رہا ہوں کہ آپ طواف میں پہلے چکر میں کوشش کریں استغفار پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں چکر پورے میں، گناہ معاف۔ پہلے کپڑا دھویا جاتا ہے نا، پھر عطر لگایا جاتا ہے، تو آپ پہلے دھو لیں استغفار پڑھ کے، اس کے بعد آپ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیں دوسرے چکر میں، یوں آپ کو چکر بھولیں گے بھی نہیں۔ تیسرے چکر میں درود شریف پڑھتے رہیں، چوتھے چکر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں، پانچویں چکر میں اپنے لیے دعا کرتے رہیں اپنی زبان میں، پٹھان ہے تو پشتو میں، پنجابی ہے تو پنجاب، ہر بندہ دعا ہمیشہ اپنی زبان میں کرتا ہے، اسے پھر دوسرے کی زبان جو قوم کی زبان بھول جاتی ہے۔ اپنے لیے ڈٹ کے دعائیں کریں۔ چھٹے چکر میں اپنے عزیز اقربا رشتہ دار بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، دوست احباب کے لیے۔ ساتویں چکر میں عربی کی دعائیں کریں،
جتنی آتی ہیں، اور خاص طور پہ اینڈ پہ جب پہنچے نا وہ رکن جو یمانی ہے حجر اسود کے ساتھ ہونا، وہاں سنت ہے ہمارے نبی کی ربنا آتینا پڑھتے تھے، تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 7 چکروں کی دعائیں آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ فرض واجب نہیں ہے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوا لوگوں کا۔ تو انشاءاللہ اس طرح، اور کوشش کریں زیادہ سامان لے کے نہ جائیں۔ یہ حاجی کیا ہوتا ہے، خود اپنا کلی بن جاتا ہے۔ 10 میرے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے 10 تولیے، 10 جوڑے کپڑوں کے، واسکٹوں کے 10، اچھا گرم بھی ساتھ، چادریں بھی ساتھ، جوتے بھی 4-5، وہ اتنا سامان کہ وہ خود بھی سر پہ بھی رکھتا تھا اور یوں بھی باندھتا تھا۔ میں نے کہا تم بیوقوف، میرے کہتا جی آپ کا بیگ کیا ہے؟ میں نے کہا میں 3 ملکوں کے سفر کرتا ہوں گٹھے، اتنا سا ہینڈ کیری ہوتا ہے، اس میں 4 جوڑے کپڑوں کے ہوتے ہیں بس، اور چند چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ وزن اس کا 9 کلو ہوتا ہے بس۔ میں حج میں بھی جاتا ہوں 6-7 کلو وزن بس۔ یہ جو وزن زیادہ، آپ نے بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں، کوئی شادی میں جا رہے ہیں، بھائی آپ کیا کریں، وہاں کپڑے دھو لیں، انہی کپڑوں کو دھوئیں، وزن ہلکا رکھیں، آپ کا سفر خوشحال ہو جائے گا۔ یہ جو زیادہ سامان لے کے جاتے ہیں نا، وہ ہر جگہ خوار ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے بہت ذلیل ہوتے ہیں۔ مجھے وہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ سامان نکال دو، یہ نکال دو، ادھر ہی پھینک دو، واپسی پہ اور سامان لانا ہوتا ہے، چونکہ کھجوریں، زمزم، یہ چیز۔ تو وزن کم رکھیں، واپسی پہ آپ بہترین سامان بھی لائیں، وزن کے ساتھ آئیں، لیکن جاتے ہوئے ہلکا سامان، حج آپ کا بہترین ہوگا، اور آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اور وہاں پہ خوشبو والی چیز سے بچیں جب احرام باندھا ہو، اور جوتا پہنیں جس میں یہ پاؤں کا اوپر کا حصہ اور پنڈلی نظر آئے، یہ پہننا جوتا احرام میں پہنا جاتا ہے۔ اور احرام میں آپ جو ہے جب تک رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے آپ مہمان ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے حج مقبول مبرور فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے حج مبرور گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو بہت، اور جو آدمی چاہے کہ مجھے حج کا ثواب حج کی سعادت مل جائے، جب اذان سنے تو ایک بار تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، ایک بار پڑھ کے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ اسے حج کی سعادت بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔